बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं मैदान डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के एक तारीख़ी मुकाम पेशावर म्यूज़ियम में। मेरे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर बख्त मोहम्मद साहब। उनसे आज हम खैबर पख्तूनख्वा में जो आर्कियोलॉजी डायरेक्टोरेट हैं उसके क़याम के हवाले से, उसके क़याम की तारीख़, उसके असबाब, किन वजूहात के बिना ये डायरेक्टोरेट का क़याम अमल में लाया गया था, और साथ साथ चूँकि आज हम एक इंतहाई अहम तारीख़ी मुकाम पर बैठे हुए हैं और हम बख्त मोहम्मद साहब से इस म्यूज़ियम की तारीख़ के हवाले से भी जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ रहिए और हम हमारे साथ रह के इस गुफ्तगू से आप भी वो करें, महसूस हो जाएँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बख्त मोहम्मद साहब, जैसे कि मैंने इंट्रो में बता दिया कि इस वक्त हम पेशावर म्यूज़ियम में बैठे हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर एक अहम ज़िम्मेदारी आप निभा रहे हैं। तो हम बहुत कुछ आपसे जानना चाहेंगे आज। इब्तिदा हम इससे मेरा सवाल होगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसके क़याम ये कब कायम हुआ था, इसके क़याम के अक़राज़ व मक़ासिद क्या थे, और इस हवाले से आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी प्लीज़। पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट में आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ब्रिटिश पीरियड में शुरू हुए थे। तो ब्रिटिश पीरियड में मुख्तलिफ़ सिटीज़ में अजायबघर बनाए गए थे, जैसे कि हमारे मौजूदा पाकिस्तान के जिस सरज़मीन पे सबसे पहला अजायबघर जो ब्रिटिश पीरियड में बना था, वो ही हमारे सूबे में बनाया गया था। और यही हमारी खुशकिस्मती कि 1850 के बाद पेशावर कैंट में अली मर्दान खान वेला के दूसरी मंजिल पे एक अजायबघर बनाया था, जिसको अजायब खाना कहा जाता था। डेफिनेटली वो मतलब एक स्टार्ट था तो कलेक्शन कम थी, वो एक छोटा अजायबघर था। लेकिन ये रिपोर्ट किया है मुंशी गोपालदास ने, जिसने तारीख़ पेशावर का राइटर भी है। और उसने ब्रिटिश पीरियड के बहुत सी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, चीज़ें और पूरे सूबे का और ख़ासकर पेशावर के ये हेरिटेज एसेट्स सब कुछ को डॉक्यूमेंट किया है। तो ये उसने रिपोर्ट किया है। ब्रिटिश पीरियड के बाद, ब्रिटिश पीरियड ही के आलमोस्ट आखिर तो नहीं कह सकता, लेकिन 1897 में जो अभी हम बैठे हैं, ये मौजूदा बिल्डिंग पेशावर म्यूज़ियम का, ये 1897 में ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया था। ये हाल उस टाइम के द देन चीफ कमिश्नर हाउस, जो अभी मौजूदा गवर्नर हाउस है, इसका एक हिस्सा था। 1906 में इस बिल्डिंग को म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया। ये इस तारीख़ी बिल्डिंग को ये एजाज़ भी हासिल है कि जब 1937 में ऑल इंडिया इंतखाबात कराए गए, तो इस बिल्डिंग को एज ए फर्स्ट असम्बली हॉल आप दिस प्रोविंस वो ये एजाज़ भी इस बिल्डिंग को, इस इमारत को हॉल 1937 के बाद कई साल ये हमारे सूबे का असम्बली हॉल रहा है। 1970 में इस पेशावर म्यूज़ियम की एक्सटेंशन की गई और ईस्टर्न वेस्टर्न इसमें गैलरीज और जो है डबल स्टोरी हॉल इसमें ऐड किए गए, ताकि यहाँ जितनी एंटिक्विटी है उसको आसानी से डिस्प्ले किया जाए और मतलब उसको अच्छी स्पेस दिया जाए। हमारे मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, यूनेस्को ने म्यूज़ियम के लिए, अजायबघर के लिए जो डिफिनीशन है वो इस तरह दिया है कि म्यूज़ियम इज़ ए नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पेशावर म्यूज़ियम के कलेक्शन को देख के, यहाँ जॉब करके, मेरा ख्याल है कि ये पेशावर म्यूज़ियम दिस इज़ आवर प्रोविंशियल स्टेट बैंक, और ये हमारा जो है मतलब ट्रेजर हाउस है। इतनी हमारे पास ज़्यादा कलेक्शन है। बल्कि मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊँ कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कलेक्शन है गंदारा आर्ट की, और गंदारा आर्ट की स्पेसिमन की सबसे बड़ी कलेक्शन हमारे पास है। हमारी डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम हमारे सूबे में 1993 में इस्टेब्लिश हुई। अभी तक इस डायरेक्टरेट के अंडर 15 म्यूज़ियम्स और 3 सब रीजनल ऑफिस जो है वो काम कर रहे हैं। जो हमारी एंटिक्विटी है इन म्यूज़ियम्स में, इन तमाम अजायबघरों में, दैट इज़ तकरीबन वो है 1,03,220 हमारे पास एंटिक्विटी है। और एंटिक्विटी भी ऐसी जिसमें स्कल्पचर्स है, जिसमें काइंस है, जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट है और एथनोलॉजिकल मटेरियल है। ये सारी हमारी सूबे की कलेक्शन है, ये हमारी एंटिक्विटी है। जी
اچھا، یہ مطلب آپ نے ایک تفصیلی آپ نے تاریخ بتا دیا ہمیں کہ پشاور کی جو عجائب گھر کے حوالے سے، اور اب یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے. جی تو اب جو آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ اس خزانے کو دنیا کے سامنے وہ کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے، اب تک ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ نے بتا دیا کہ مطلب یونیسکو کا ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ یہ تو مطلب لوگوں کے سروس کے لیے ہے، ایک نان پروفٹ ادارہ ہے یا دفتر ہے یا جس کو ڈپارٹمنٹ کے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنا اسٹیٹ بینک ہم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اس میں پوٹینشیل ہے اس میں. تو اب تک پھر آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے، اور کیا کس حد تک آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ اپنے کوششوں میں کامیاب ہوا ہے کہ جو اندرونی جو سیاح ہیں یا جو بیرونی دنیا سے جو لوگ آتے ہیں کہ وہ کتنا ہمارے طرف متوجہ ہوئے ہیں، جو ہمارا پاس جو ایک خزانہ ہے وہ کتنا لوگوں کی نظروں میں آیا ہے، اور اب تک ہمیں کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں اس سے؟ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک ڈائریکٹریٹ نے پورے صوبے میں، جس طرح میں نے کہا کہ 15 میوزیمز لوگوں کے لیے اوپن کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آرکیولوجیکل سائٹس، بڑے چھوٹے آرکیولوجیکل سائٹس جس کو مطلب انٹری جو ہے نا الاؤ ہے، تو وہ ہمارے پاس پورے صوبے میں 25 ایسے اسپاٹس ہیں، میوزیمز اور آرکیولوجیکل سائٹ، جہاں وزٹر آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں. تو یہ اس ریشو کے مطلب یہ آگے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا سائٹس ہم اس میں بڑھا دیتے ہیں، اور وزٹر کا ریشو بھی بڑھ جاتا ہے. ہماری ایک رپورٹ اور اسٹیمیٹ کے مطابق 2023 میں ہمارے صوبے میں تقریباً ٹوٹل 2,36,000 لوگوں نے وزٹ کیا تھا. 2,36,000 لوگوں نے وزٹ کیا تھا ان تمام 25 سائٹس کو. پچھلے سال 2024 میں یہ ریشو لوگوں کا وزٹر کا بڑھ کے تو یہ 3,00,000 کچھ 2,000 تقریباً پہنچ گئے. ایک سال میں اتنا فرق آ گیا. تو ڈیفینیٹلی مطلب یہ ساری چیزیں بیس کرتے ہیں آرکیالوجی کی پروموشن پہ، اور لوگوں میں اویئرنیس کی وجہ سے، تو یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتے ہیں. ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی نے پورے صوبے میں کے مختلف علاقوں میں، ڈسٹرکٹس میں ابھی تک ٹوٹل 86 آرکیالوجیکل سائٹس پروٹیکٹ کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 6,828 آرکیالوجیکل سائٹس کو ابھی تک رجسٹر کیا ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم ان سائٹس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. ڈائریکٹریٹ ان کو مختلف سائٹس میں، یا پہلے تو سب سے پہلے سروے کرتے ہیں، آرکیالوجیکل سروے سائنٹیفک بنیادوں پہ مختلف ڈسٹرکٹ میں یا علاقوں میں سروے کے بعد وہاں پہ سائنسی بنیادوں پہ کھدائی کا کام کیا جاتا ہے. مطلب آپ نے ٹی وی پہ سنا ہوگا کہ سوات میں ہزاروں سال قدیم جو ہے نوادرات دریافت کیے گئے، یا سوابی میں، یا ڈیر اسمیل خان میں، یا دوسرے ڈسٹرکٹس میں. تو آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ کی ٹیمز مختلف ڈسٹرکٹ میں، مختلف ایریاز میں کام میں لگے ہوتے ہیں، جس میں سروے کے بعد کھدائی کا کام کیا جاتا ہے. کھدائی کے بعد ایسے مانومنٹس، ریمینز یا ہسٹوریکل بلڈنگس کو جس کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہم اس کی کنزرویشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف جیسے ابھی ہماری کنزرویشن، ہم نے سوات میں 1-2 مساجد کالام میں اس کی کنزرویشن کا کام کیا. مسجد معبد خان میں ہماری کنزرویشن کا کام جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ صوبے کے مختلف اضلاع میں، کوہستان میں ہماری سیو ماسک ایک بہت ہی تاریخی مسجد ہے، اس میں کنزرویشن کا کام ہم نے شروع کیا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کھدائی کے ساتھ ساتھ ہم مختلف جگہوں پہ، علاقوں میں جو تاریخی عمارات ہے اس کو ریپیئر کرتے ہیں، اس کی کنزرویشن کرتے ہیں، اس کی مرمت کرتے ہیں، تاکہ اس کی لائف کو بڑھایا جائے فار دا ڈیولپمنٹ آف ٹورزم ان خیبر پختونخوا. آپ نے ذکر کیا تاریخی عمارات کی بحالی کا، آپ نے کچھ مساجد کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ آپ نے بحال کیا، ان کو جو کنزرویشن یا ان کو پریزرو کرنا، وہ سب چیزیں. تو پشاور شہر میں کچھ ایسے تاریخی مقامات ہیں جو کہ کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ اور صوبائی حکومت ان کے لیے، ان کو محفوظ بنانے کے لیے، وہ اقدامات کرنے کے لیے ابھی وہ سنجیدہ ہے. تو ان میں مثال دوں آپ کو، جو کہ ایک کپور حویلی ہے، پھر دوسرا جو محلہ خداداد میں جو دلیپ کمار صاحب کا آبائی گھر ہے. ان دونوں کے حوالے سے کیا پیش رفتی ہوئی ہے کہ ان کو محفوظ بنانے میں کیا اقدامات آپ نے کیے اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟
آپ نے تو پشاور میں صرف ایک دو بلڈنگس کے بارے میں وہ ذکر کیا، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں کہ ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی نے پشاور میں کافی سارا کام کیا ہے تاکہ صوبے میں ٹورزم اور خاص کر ریلیجس ٹورزم اس کو مطلب زیادہ جو ہے نا توجہ دی جائے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹریٹ نے پشاور میں پشاور میوزیم تو چونکہ برٹش پیریڈ کا ایک اسٹیبلش بلڈنگ تھا، تو ڈائریکٹریٹ نے ایک سٹی ہاؤس 2006 میں خرید لیا، پرچیز کیا، پھر اس کو میوزیم میں کنورٹ کیا، لوگوں کے لیے اوپن کیا۔ 2004 to 6 میں سٹی میں بالکل سٹی کے سنٹر میں لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے ایک میوزیم بنایا۔ صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ تاریخی مقامات ہے پشاور میں، جیسے کہ مطلب کوہاٹائی میں ایک آل سینٹ چرچ ہے، جیسے کہ دلزاک روڈ پہ ایک ٹوم ہے، جیسے کہ مطلب اسلامیہ کالج کے قریب جو ہے تھوڑے فاصلے پہ ایک شیخ امام الدین ٹوم ہے، تو ساتھ کوہاٹ روڈ پہ۔ اس کے علاوہ پورے پشاور کے وال سٹی جو ہے اس میں آرکیالوجیکل ایک سروے کنڈکٹ کیا 2017 to 18، اور سٹی کے بالکل انسائڈ وال سٹی میں 1840 ایسے تاریخی عمارات کو ڈاکومنٹ کیا جو کہ فیوچر کے ٹورزم کے لیے امپورٹنٹ ہے، یا فیوچر کے لیے یا جو ہمارے کلچرل ہیریٹیج کی پریزرویشن کے لیے اس کی ڈاکومنٹیشن ضروری تھی، وہ کام کیا۔ تو ساتھ ساتھ ڈاکومنٹیشن بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پریزرویشن بھی کرتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں ان دو گھروں پہ کہ ڈائریکٹریٹ نے راج کپور اور دلیپ کمار گھر، یہ دونوں گھر خرید لیے 2021 میں، کچھ مور دین اراؤنڈ اباؤٹ 2 کروڑ خرید چکا ہے ڈپارٹمنٹ۔ جی بالکل 2021 میں اس کا سارا کام ہوا ہے، اس کو ان دونوں گھروں کو پرچیز کیا تاکہ کپور حویلی میں اس کے نام پہ ایک میوزیم بنایا جائے، اور دلیپ کمار کے گھر کو بھی دوبارہ اپنی اوریجنل حالت میں ریسٹور کر کے ان کو بھی لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے وزٹر کے لیے کھولا جائے۔ تو دونوں ایک PC1 میں شامل ہے، ہماری ڈائریکٹریٹ کی پائپ لائن میں ایسے PC1 ہے جس میں یہ دونوں گھر اور حویلی شامل ہے۔ نیئر فیوچر انشاءاللہ جب ریسورسز ہوں گے تو دونوں کی کنزرویشن ہوگی، اور کنزرویشن کے بعد ان کو عوام کی فیسیلیٹیشن کے لیے کھولا جائے گا۔ اچھا، آپ نے دیوار شہر کا بھی ذکر کیا، تو ہم اکثر سنتے آ رہے ہیں کہ دیوار شہر میں جگہ جگہ تجاوزات کرتے ہیں لوگ، دیوار توڑتے ہیں، تو اس حوالے سے جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا سے اسٹرکٹ اقدامات کر رہی ہے کہ لوگوں کو آئندہ اس بات کا ایک خوف پیدا ہو کہ اگر ہم دیوار شہر جیسے تاریخی دیوار کو اگر ہم توڑنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے خلاف کارروائی ہوگی، یا مطلب آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ بس جو جس کا دل جو چاہے کرے؟ سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گا آرکیالوجیکل سائٹ کے مختلف سٹیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ سرکاری یا اسٹیٹ لینڈ یا اسٹیٹ بلڈنگس ہوتی ہے جو ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم خرید لیتے ہیں لوگوں سے، مطلب پرائیویٹ لوگوں سے تھرو سیکشن 4 خرید لیتے ہیں۔ کچھ ایسے پروٹیکٹڈ یا نان پروٹیکٹڈ یا رجسٹرڈ سائٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کے اپنے ہوتے ہیں، جس کی ملکیت لوگوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی ان کو ڈاکومنٹ کر کے، ان کو رجسٹر کر کے صرف ان کی سپرویژن کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ بالکل ٹوٹلی جو ہے نا یا ان ایکسپلورڈ ایریا میں آرکیالوجیکل ہیریٹیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آتے ہیں پشاور کی بالکل مین سینٹر یا وال سٹی کی جانب کا، تو وال سٹی تو آلموسٹ میرے خیال میں ختم ہوئی ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ دیوار شہر جو ہے یا فصیل شہر جو ہے پشاور، یہ بہت ہی ایک تاریخی دیوار تھا جو سکھ پیریڈ میں بنایا گیا تھا، اور اس کا مین مقصد جو تھا وہ پشاور سٹی کو پروٹیکشن اور اس کی سیکیورٹی شامل تھی۔ اس دیوار میں 16 دروازے بنائے گئے تھے، اور ہر ایک دروازے پہ رات کو اور دن کو دربان ہوا کرتا تھا، اور لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے اور لوگوں کو مطلب ان دروازوں کو بند کرنے یا اوپن کرنے کا وہ ذمہ دار ہوتا تھا۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ پشاور خیبر پاس کے بالکل ماؤتھ یا بالکل وہ منہ میں جو ہے نا وہ لوکیٹڈ ہے، تو اس کی پروٹیکشن بہت ضروری تھی، اور اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ دیوار بنانے
کا کام کیا تھا. صحیح. لیکن چونکہ یہ پشاور سٹی ڈیورین لائن جو افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے اس کے ساتھ تھوڑا قریب میں پڑتا ہے, تو یہ صرف پشاور کو وال سٹی کی ضرورت وال کی نہیں تھی, بلکہ ہمارے صوبے میں پشاور کے ساتھ ساتھ بنوں, کوہاٹ, بنوں اور ڈیہان کو بھی وال سٹیز پرووائڈ وال جو ہے دیواریں لگائی گئی تھی, اور ان کے ساتھ ساتھ دروازے بھی پرووائڈ کیے تھے. بالکل. تو پشاور کے دیوار میں یا پسیری شہر میں ٹوٹل 16 دروازے تھے. کوہاٹ کو جو سیکیورٹی کے لیے دیوار پرووائڈ کیا گیا تھا اس میں 3 دروازے تھے بڑے بڑے. ساتھ جو ہے جو بنوں میں دیوار تھا اس میں 12 دروازے تھے, اور آج بھی ان کی تاریخی وہ اہمیت, حیثیت اور وہ نام باقی ہے. دیہان میں جو دیوار شہر تھا اس میں ٹوٹل 4 دروازے تھے. اپنے ناظرین کو میں پشاور کا یہ بتا دوں کہ موجودہ دور میں مطلب موسٹلی دیوار ختم ہوا ہے. صرف چند جگہوں پہ اس کے کچھ ریمینز یا کچھ پورشن ابھی موجود ہے, جو یکتوت, رامداس اور اس سائٹ پہ ہے. ابھی تک جو 16 دروازوں میں 2 دروازے اوریجنل بھی ہے, جس میں ایک سر آسیہ گیٹ ہے اور ایک سرچا گیٹ ہے, جو برٹش پیریڈ کے بنائے گئے تھے. باقی جتنے بھی دروازے جس کا سیمبل بنایا گیا ہے یہ 2004 کے بعد بنایا گیا. جی, یہ بعد میں بنایا گیا تھا, صرف تاکہ مطلب ایک اٹریکشن یا اس کی ایک تھوڑی بحالی ہو ان دروازوں کی. موسٹلی دروازے ابھی نہیں ہیں. اب جو فصیلی شہر ہے یا جو اس کا ایریا ہے یہ میٹروپولیٹن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا ان کے انڈر ہے. یہ ڈائریکٹریٹ کی پراپرٹی نہیں ہے. لیکن جہاں پہ آرکیالوجی کی یا اینٹیکویٹی کی وائلیشن ہوتی ہے تو ڈائریکٹریٹ اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہے, ٹائملی ایکشن لیتی ہے. ابھی اس کا ایک ایگزامپل میں بتاؤں کہ پچھلے یہ جنوری میں ہم نے ایک FIR کیا ہے لوکل ایک بندے نے جب وائلیشن کیا تھا. تو جہاں پہ بھی پورے صوبے میں آرکیالوجی کی یا ہیریٹیج کی وائلیشن ہوتی ہے تو آرکیالوجی ڈائریکٹریٹ ٹائملی رسپانڈ کرتا ہے, تاکہ صوبے کی آرکیالوجیکل ہیریٹیج جو ہمارا صوبہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ریچسٹ صوبہ ہے. اس کی آرکیالوجی کو دیکھ کے, اس کی ہیریٹیج کو دیکھ کے ہمارے پاس دنیا کی پوری دنیا میں سب سے بڑی کلیکشن وہ گندھارا آرٹ کی ہے. جو گندھارا آرٹ کی اسکلپچرز کی, گندھارا آرٹ کی, اس تہذیب کی, آرکیالوجیکل سائٹس کی, اس کی ہیریٹیج کی پورے صوبے میں مختلف جگہوں پہ آرکیالوجیکل سائٹس ہے, جس کے دیکھنے کے لیے بدھسٹ پوری دنیا سے آتے ہیں, جس میں خاص کر جاپان, چائنا, کوریا, سری لنکا, ویتنام, نیپال, بھوٹان اور دوسرے مختلف کنٹری سے بدھسٹ آتے ہیں, تاکہ یہاں آ کے وہ اپنی عبادت کر سکے. یہاں پہ جتنی بدھسٹ ہیریٹیج ہے اس کی طواف کرے یا اس کی زیارت کے لیے آ جائے اور یہاں اپنی عبادت کرے. تو تھاؤزنڈس لوگ آ جاتے ہیں, ہزاروں پہ لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں اور ہمارے صوبے کی ہیریٹیج سے اپنا استفادہ کر دیتے ہیں, یا ویسے وزٹ کے لیے آتے ہیں, ریسرچ کے لیے آتے ہیں, پبلیکیشن کے لیے, ڈاکومنٹیشن کے لیے, یا ویسے اس سے مزہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. بس محمد صاحب آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے سامنے کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ پشاور کی جو ایک پرانے زمانے میں جو اس کی تاریخ ہے, جو اس کی شناخت تھا کہ وہ پرانے شہر کی گلیاں جس پیٹرن پہ جو لاہور کا جو اولڈ سٹی ایریے کو وہ یونیسکو اور دوسرے ادارے وہ کر رہے ہیں, ایسا کوئی ہے کہ اندرونی شہر کے ایک مخصوص علاقے کو بالکل ہی ورلڈ سٹی ڈکلیئر کر کے اور وہاں پہ جو وہی پرانا کہ وہ تانگے نظر آئیں, ٹریفک وہاں پہ بند ہو, وہ پرانی عمارات ہوں, یہ سب کچھ, ایسا کوئی ہے خاکہ, ایسا کوئی آئیڈیا ڈپارٹمنٹ میں زیر غور ہے؟ آپ نے بہت زبردست کویشچن پوچھ لیا. بالکل ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی کا ایسا ہی پلان تھا, اور ڈاکٹر سمد جو ڈائریکٹر آرکیالوجی ہے اس نے اسی پلان کو ڈیولپ کرتے ہوئے پشاور وال سٹی کے بالکل سینٹر میں گورگٹری کے قریب ہیریٹیج ٹریل بنایا تھا. بالکل. اس ذمہ داری کو اس نے اس لیے ہی وہ لیا تھا تاکہ ہم ایک بازار کو, ایک اسٹریٹ کو, ایک ہیریٹیج ٹریل اس کو ڈیولپ کرے, اور اس کے بعد ہم پشاور سٹی کے دوسرے بازاروں کو بھی ڈیولپ کریں گے. اس سوچ کے ساتھ اور جو ہے
اس نے یہ سٹارٹ لیا تھا، لیکن میں یہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بہت ہی ہماری بدقسمتی تھی جب ہم نے اس کو جب ڈیولپ کیا اور اس کو لوکل گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کیا، تو بدقسمتی سے جو مطلب پروونشل گورنمنٹ کا اتنا خرچہ ہوا تھا، ابھی موجودہ دور میں صرف چند سالوں کے بعد 5-6-7 سالوں کے بعد ہیریٹیج ٹریل کا وہ پوزیشن نہیں رہا، وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، جس طرح بنایا گیا تھا، بالکل ہم اس کو برقرار نہ جس رکھ طرح سکے تو ہم اس کو برقرار نہ رکھ سکے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں شاید اس سے بھی زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، جس کے لیے ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم جو ہے اپنی حد تک کوششیں کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر بخت محمد صاحب نے خیبر پختونخوا میں جو آرکیالوجیکل سائٹس کے حوالے سے اور صوبے میں جو ہمارے ایک ریچ کلچر ہے اس کے حوالے سے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹس اسی طرح آرکیالوجیکل سائٹس کو اور جو تاریخی مقامات ہیں، چاہے وہ پشاور شہر کے اندر ہیں یا صوبے کے کسی اور مقام میں ہیں، ان کی محفوظ بنانے، ان کی بحالی اور ان کو عوام کے لیے بطور ایک ٹورزم پوائنٹ کھولنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی۔ کیمرہ مین اسد عابد کے ساتھ اظہر علی، میدان ڈیجیٹل، پشاور۔